अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत आयत नंबर 204 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। और लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी बातें इस दुनिया की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से तुमको भली लगती हैं, और उसके दिल में जो है उस पर वो अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। इस आयत में इंसानी मिजाज की तरफ इशारा किया गया है। इंसानी मिजाज, हम खुद भी इंसान हैं और हम इंसानों के बीच में रहते हैं, लिहाजा हमारा मिजाज किस तरफ जाएगा इसे भी ख्याल में रखना चाहिए, और जो हमारे अतराफ में अफराद हैं उनके मिजाज कैसे हो सकते हैं उनसे भी आगाह रहना, इस बात से भी आगाह रहना चाहिए। इस आयत को हम देखेंगे, इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो पहली चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं इस दुनिया के मामलात के सिलसिले में, या इस दुनिया में बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बातें बड़ी बेहतरीन हैं, मीठी हैं और दिल में उतरने वाली हैं। और मज़ीद वो इस बात की भी कोशिश करते हैं कि अपनी बातों को और मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए अल्लाह की कस्में भी खा लेते हैं, अल्लाह का नाम भी ले आते हैं। और हकीकत ये है कि अंदर से बड़े झगड़ालू होते हैं। तो ये इस बात पे हमें आगाह रहना चाहिए, अपने आप पे गौर करते रहना चाहिए कि अगर इस मिजाज के अफराद हों तो उनके सिलसिले में भी हमको मोहतात रहना चाहिए। जो कुरान का तालीमी जो नज़रिया है इस सिलसिले में, उससे हमें आगाह हो जाना चाहिए कि खामोशी इख्तियार करनी है, एराज़ करना है, जो जिस तरह से मुनासिब अंदाज में रिएक्ट करना है, समझाना है, वो तमाम चीज़ें जहन में रहनी चाहिए। मज़ीद इसी के साथ साथ खुद अपने ऊपर भी निगाह रहनी चाहिए कि कहीं हमारा मिजाज भी इसी अंदाज में परवरिश नहीं पा रहा है। तो ये सीखने की चीज़ है जिस पे हमें अब समझते रहना चाहिए और अपने आप को बार-बार आगाह करते रहना चाहिए। देखिए, जो मुसलमान है इस मानी कर कि वो अल्लाह के अहकामात पे चलता है और इत्तिबा करता है अल्लाह के अहकामात की, तो उसका ज़िंदगी में उसकी अप्रोच बिल्कुल दूसरे अंदाज की होती है। उसके जो मुँह में होगा वही उसके दिल में होगा। उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होगा। वो आपसे या किसी ग्रुप से या किसी समाज से कोई गलत किस्म का फ़ायदा नहीं उठाना चाहेगा, इस्तेहसाल नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। यहाँ जिन लोगों का इशारा है जिन लोगों की तरफ, वो इस तरह के लोग हैं जो यकीनन अल्लाह की हिदायत पे नहीं होते और वो कुछ एजेंडा रखते हैं। आपको, फ़र्द को, अफ़राद को या ग्रुप को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इस्तेहसाल करने के लिए या उनसे कोई फ़ायदा उठाने के लिए उनके पास कोई भी किसी किस्म का प्लान हो सकता है, और उसके तहत वो बहुत ही मीठी-मीठी बातें करते हैं, एंटाइसिंग गुफ्तगू जिसको कहते हैं, आपको बिल्कुल खींचने वाली, फिसलाने वाली, चापलूसी की बातें, और उसमें आपको यकीन दिलाने के लिए, जैसा आपने कहा, कस्में भी खाते हैं, लेकिन अंदर उनका कुछ और होता है। तो ये जो है, अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं आप देखेंगे कि वो मसलहतों से बहुत काम करते हैं, यानी आपको रीड कर लेंगे और आपके मन मुताबिक बात कहेंगे कि जो चीज़ें आपको पसंद होती हों। तो ये सारी कैटेगरी उन्हीं लोगों की है कि जो किसी न किसी तरह से फ़र्द को या समाज को या ग्रुप को एक्सप्लॉइट करने की नीयत से चलते हैं कि इनसे हमें कुछ फ़ायदा लेना है। और अगली आयत में इसकी वज़ाहत भी है। चलिए आगे आयत लेते हैं। वइज़ा तवल्ला सअ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। और जब उसे विलायत यानी हुकूमत मिलती है तो वो ज़मीन में बिगाड़ मचाने और खेती यानी मेहनत की कमाई और नस्ल इंसानी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता। इस दूसरी आयत में भी इंसानी मिजाज को मद्देनज़र रख के समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ लोग जो एक ख़ास मिजाज के होते हैं कि वो अलद्दुल ख़िसाम होते हैं, बहुत झगड़ालू होते हैं, साथ में मीठी-मीठी बातें भी करते हैं, और मज़ीद ये कि अपनी बातों को मज़ीद मुस्तहकम और मज़बूत बना के पेश करने की खातिर अल्लाह का वास्ता भी देते हैं। इनकी एक सिफ़त और भी होती है, वो ये है कि जब इन्हें कुछ पावर मिल जाए, इन्हें सल्तनत मिल जाए या किसी भी किस्म का ओहदा या मनसब कुछ मिल जाए, या लोगों से थोड़े से बढ़तर हो जाएं किसी मामले में,
لوگوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے لگتے ہیں، اور اپنی معیشت کی خاطر، اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر ان کی وجہ سے سماج کو، زمین میں موجود دیگر اشیاء کو کس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اندرون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی آخر میں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے اس آیت میں کہ ہمیں خود بھی ایسا انسان بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کوئی ہے تو اس کی ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے اور محفوظ رہنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ان افراد کے بارے میں جو ذکر آیا نا کہ جب ان کو یعنی تولا کا لفظ ہے، ولی کہتے ہیں ہم سرپرست جس کے ذمے کوئی کام دیا جائے، تو یہ ایک چھوٹے لیول پہ بھی سرپرست ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں کے متولی یا خاندانی امور کے ذمہ دار، خاندانی جائیدادوں کے متولی جیسے اکثر بنائے جاتے ہیں جب وقف قائم کیے جاتے ہیں، یا بڑی سطح پر دیکھیں تو حکمراں یا کوئی ایسی شخصیت عہدیدار جس کے پاس کوئی پاور ہو، کوئی ذمہ داری ہو، تو جب وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، فساد جو ہے کئی جگہ یہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہر طرح کے بگاڑ کو، ناہمواری کو، انیکولیٹی کو، امبیلنس کو، عدم توازن کو، یہ سب چیزیں جو ہیں فساد کے الفاظ کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا بگاڑ جب مچایا جاتا ہے جہاں توازن بگاڑا جائے، ناہمواریاں قائم کی جائیں، اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے کو بھی دیکھنا چاہیے، تو یہ جو فساد ہے اس میں چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گھر میں، زیادہ تر گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق بتلا جاتا ہے، بڑے میں اور چھوٹے میں فرق بتلا جاتا ہے، یہ سب چیزیں فساد مانی جائیں گی کیونکہ ہم انصاف نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں سے انیکولیٹی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کسی کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک کو ترجیح دے رہے ہیں دوسرے کے اوپر، جبکہ یہاں پہ بھی انصاف قائم کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہاں ایک گھر سے لے کے اپنی ذاتی زندگی سے لے کے ایک بڑے پیمانے تک کہ کہیں پہ آپ حکومت بھی کرنے لگے، کسی بھی وجہ سے اگر کہیں پہ بھی عدم توازن ہم پیدا کرتے ہیں، ناہمواری سماج کی پیدا کرتے ہیں، ڈویژنس پیدا کرتے ہیں، تو وہ فساد ہوتا ہے۔ اور یہاں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں۔ تو کھیتی جو ہے یہ یعنی ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسی چیز ہے جس میں محنت کش کی بہت محنت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب کسی محنت کش طبقے کی کسی بھی طرح کی محنت کو اور اس کے نتیجے کو برباد کیا جاتا ہے، پنکچر کیا جاتا ہے، تو وہ ایک فساد ہوتا ہے کہ ان کی محنت کے نتیجے میں جو پھل آئے وہ ان تک نہ پہنچ سکے، اور نسل انسانی کو کسی انداز سے برباد کیا جائے، یعنی کسی بھی طرح کا انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اور ایسے تمام فساد کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں میں دیکھیے ایک مثال کے ساتھ اس چیز کو سمجھاؤں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ مراد کیا ہے، کن افراد کی طرف اشارہ ہے۔ مان لیجئے کوئی ایک شخص ہے جو ایک تجارت اور کاروبار قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے وہ جس طرح سے ایک ایگریسو کیمپیننگ کرے گا یا اپنی چیزوں کو فروخت کرے گا اور ان کے اچھے پہلو بتائے گا، جبکہ اس کے معلوم ہے اسے کہ اس کے اندر کیا خرابی موجود ہے، تو ایک ایگریسو سیلز مین کی طرح۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل کے جو ہمارے فساد ہیں ان میں ایک فساد جو ہے وہ فوڈ کا بھی ہے، غذا کا بھی ہے، کہ جو فاسٹ فوڈز جو ہیں جس طرح کے اب مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کو جس انداز سے پش کیا جاتا ہے، جتنے اٹریکٹیو بنا کے، جتنے میٹھے میٹھے ان کے سلوگنز دے کے، تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں اور ان کو استعمال کریں، اس سے انہیں تو منافع ملے گا کیونکہ ان کا پروڈکٹ بکا، لیکن آپ کو اور سماج میں جو خرابی آتی ہے وہ اپنی جگہ آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ غذا کا اسراف ہے، غذا کا فساد ہے، اور اسراف کا فساد ہے، ویسٹیج کا، دکھاوے کا، کیونکہ آج اسی طرح سے وہ انٹرٹینمنٹ کا یا وقت ضائع کرنے والی جو انڈسٹریز ہے پوری لہو و لعب والی، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو لوگ اس کو پش کر کے لے کے چلتے ہیں ان کے پاس بڑے اچھے سیلنگ پلانس ہوتے ہیں،
وہ بڑی اچھی اچھی باتوں سے لوگوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں، لیکن نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سماج میں ایک بگاڑ، ایک فساد، آپ کا وقت ضائع، آپ کی توانائی ضائع، آپ کی صحت جائے، اور الٹیمیٹلی یو آر دا لوزر اینڈ دے آر دا گینرس۔ تو ظاہر ہے یہ وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کی ہدایت پہ چلنے والا ہوگا، تو یہ لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مفسدین ہوتے ہیں، اور در حقیقت انہی مفسدین کے مقابلے میں قرآن مصلحین کے گروپ کو کھڑا کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو، اور ان کو یہ حکم ہے کہ تم اصلاح کرو جہاں جہاں فساد ہو۔ تو جہاں بھی جس طرح کا فساد ہے، مثال طور پر اگر غزہ کے معاملے میں فساد ہے تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اچھی غذا کیا ہے، اور یقین جانیں یہ دین کا حصہ ہے، یہ کار خیر ہے، یہ عمل صالح ہے، کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے، متوازن غذا کیا ہے، کیا چیز کھانی چاہیے، کیا چیز نہیں کھانی چاہیے، اس کے بارے میں اگر آپ بتا رہے ہیں تو یہ عمل صالح آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت سے نقصانات سے بچا رہے ہیں، کیونکہ آج اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ہم لوگ بیماری خریدتے ہیں۔ اس لیے یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، آج ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر جو بڑی کلر ڈیزیز ہیں جس میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وہ لائف اسٹائل ڈیزیز ہیں، وہ ہم نے خود اپنے اوپر ایک طرز زندگی کو اپنا کر اور اوڑھ کر اپنے اوپر لاد کر وہ بیماریاں مول لی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فسادات ہیں۔ اسی طرح ویسٹیج کے، ایکسپینڈیچر کے، جس میں سب سے بڑی لعنت جو جہیز کی ہے کہ دولہے صحیح معنوں میں بکتے ہیں، ان کی بولی لگتی ہے کہ میں نے اتنا پڑھا لیا تو یہ اتنے لاکھ کا اور اتنے کروڑ کا، لڑکی والے کو اگر رشتہ کرنا ہے تو اس کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ ایک فساد ہے۔ اس کی طرف باضابطہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ عمل صالح ہوگا۔ اسی طرح آج بڑا وقت جو ہمارا ضائع ہوتا ہے سو کالڈ انٹرٹینمنٹ، تفریح بازی میں، کیونکہ جو آج الیکٹرانک گیجٹس ہمارے پاس ہیں اس میں فائدے بہت ہیں، بشرط یہ کہ ان کے استعمال کا سلیقہ ہمیں آئے۔ اچھا بڑوں کو تو آ جائے، بچوں کو آپ کیسے سکھائیں؟ تو یہ بڑے اہم آج کے فساد ہیں اس کے دور کے۔ تو ان کو جہاں پروموٹ کرنے والے اپنی اسکیمز لے کے چلتے ہیں، یعنی مفسدین اپنی اسکیمز لاتے ہیں، تو مصلحین کی اسکیمز کہاں ہے؟ ہمیں قرآن قوم مصلحین کہتا ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ فساد کا تدارک کرے۔ تو کیا ہمارے پاس کچھ پلانز ہیں؟ کیا ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں جن کو ہم اپنے مساجد کے ممبر سے یا اپنی تقاریر میں یا اپنے وعظوں میں لوگوں کو سمجھائیں؟ اس چیز کا فقدان ہے، یعنی یہ وہی ایک ڈیفیشٹ ہے جو ہمارے یہاں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا، اور جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں وہ اس کو گہرائی سے سمجھتے نہیں ہیں، ان تک لوگ لے کے نہیں گئے۔ یہ دونوں جو دھارے بٹے ہیں ہمارے علم کے، اس کی وجہ سے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے۔ تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں، کیونکہ جس بھی طرح کا فساد دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے، اس کو اگر جو قوم مصلحین ہیں وہ اگر کھڑے نہیں ہوں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً ایک بہت بڑا ویکیوم ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ جو یعنی اس رخ سے اسلام کو نہیں جانتے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فساد ہے اور اپنی ویلیوز کے بیسس پہ اس کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تصور کریں جو پوری قوم مصلحین ہونی چاہیے تھی، وہ اگر کھڑی ہوتی ہے فساد کے تدارک کے لیے، کھڑے ہونے سے میرا مراد نہیں ہے کہ وہ لڑنے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ لڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ آپ اس فساد کو کس طرح درست کرتے ہیں، کس طرح اس کی اصلاح کرتے ہیں، کیا اس کے الٹرنیٹیو لاتے ہیں، بچوں کو کس طرح سمجھاتے ہیں، کس طرح انگیج کرتے ہیں، کس طرح پیرنٹس کو کنوینس کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بچوں کی تربیت میں کیا احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے کرنے کے کام ہیں، اور یہ بڑے فساد کا تدارک ہے۔ تو یہ آیت بہت جامع ہے، اور اس کو اس تمام گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہمیں سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ چلیے آگے چلیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ کے متقی بن جاؤ تو گھمنڈ کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، اس لیے تو بس اس کے لیے تو بس جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم اس تیسری آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور اس کے جو تسلسل ہے پہلی آیت سے اور پھر دوسری آیت اور پھر تیسری آیت، انسانی مزاج کی بات کی جا رہی ہے۔ انسانی مزاج کے تعلق سے ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الہمہا فجورہا و تقواہا، قد افلح من زکاہا، جو نفس انسانی ہے اس کے پاس میں تقوی اور فسق و فجور دونوں کے آپشنز موجود ہیں، لیکن تزکیے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے۔ تزکیہ کرتے ہیں تو چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں،
جو ڈسٹ اس پہ آ جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور انسان ایک پاک صاف دل والا بن جاتا ہے۔ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب دل پاک صاف نہیں ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ صرف غور کر لیں، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ، یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، بھلائیوں پہ لگ جاؤ، فساد کے جو کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جو اصلاح کے کام ہیں ان پہ لگ جاؤ، تو وہ اس میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثبت نہیں بلکہ منفی غیرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس منفی غیرت کے نتیجے میں جو عزت ہے، جو غیرت اس کو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں برائیوں پہ وہ اور جم جاتا ہے اور اچھائیوں سے اپنے آپ کو اور دور کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو بجائے صحیح کے غلط کی طرف لے کے چلتی چلی جاتی ہے۔ لیکن ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کے لیے پھر وہ برے اعمال تو برے نتائج۔ جی دیکھیے، جو چیز پہلی آیت کے سلسلے میں نے عرض کری تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس تیسری آیت میں وہ کنکلوژن اس بات کا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کی ہدایت پہ چلو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو۔ تو وہ پھر جو ان کے اندر گھمنڈ آ چکا ہوتا ہے وہ ان کے قدم روک لیتا ہے۔ جیسا آپ نے کہا، تو یہاں صرف اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلتے۔ جو اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں ان کا مزاج، ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ بلکہ اگر آپ کوئی ذہن میں یاد ہو تو گزشتہ سیشن میں جہاں قول کی بات ہوئی تھی اور یہ بات سمجھائی تھی کہ قول جو ہے، آدمی جو کچھ بولتا ہے اس کا تعلق اس کے عقیدے سے ہوتا ہے، اس کے بلیف سے ہوتا ہے، اور وہ کہاں سے آئے گا کہ وہ کس سوچ کا ہے، اس کے اندر اتباع وحی کی ہے کہ احوا کی ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ بات کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کا تسلسل ہے کہ وہ کس طرح سے باتیں کرتا ہے، اندر کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے دو فیس رکھتا ہے اپنے، اور پھر اس بات پہ اتنا اڑ چکا ہوتا ہے اور اس کی ایک طرح سے انا اس میں جڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے جو ایک برا ٹھکانہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ انسان جب حق سے باطل کی طرف جاتا ہے تو اس میں اس کا تکبر سامنے آتا ہے، اور یہی تکبر ہے جس نے انسان، جب وہ پورا ابا واستکبرا کے جو الفاظ پہلے سے ہیں کہ انسان انکار اسی وقت کرتا ہے حق بات سے جب اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس پورے ڈسکشن سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ تواضع انکساری جس قدر ہوگی، کامیابی کی راہیں اور جو صحیح راہیں ہیں وہ آسانی سے کھلتی اور ملتی چلی جائیں گی۔ بے شک، کیونکہ دیکھیے زمین اگر نرم ہوتی اور نم ہوتی ہے تو اسی میں بیج پنپتا ہے۔ جب زمین سخت ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بیج نہیں پنپ پاتا، اسی لیے ہل بھی چلایا جاتا ہے، زمین کا سینہ چیرا جاتا ہے، اس مٹی کو ہوا لگائی جاتی ہے، ہلکا کھوکھلا کیا جاتا ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے زمین بہت اہم ہے۔ تو ہمارا جو نفس ہے اور اندر ہے، جو ہمارا انر سیلف ہے، وہ زمین کی مانند ہے۔ اگر وہ نرم ہوگا اور اس میں گنجائش ہوگی اور پورس ہوگا تو وہ چیزیں اس میں اتریں گی بھی، بیج بھی لگیں گے اور کوپلے بھی پھٹیں گی، اور یہ نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں اصلاح کی۔ چلیں، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ بندگی کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ پچھلی 3 آیتیں اور اس کے بعد میں چوتھی آیت، یہ چوتھی آیت دراصل ایک دوسرے پہلو کو واضح کرتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایکٹیویٹیز ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہی زندگی جینی ہوتی ہے، بس یہ کہ اس زندگی کو جینے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق جینا ہے۔ اور یہ بھی بڑی اہم اور دلچسپ چیز ہے، اگر ہم قرآن کو سلیقے سے سمجھتے چلے جائیں۔ اللہ نے اس زندگی میں ہمیں رہبانیت والی زندگی اختیار کرنے کا کہیں حکم نہیں دیا ہے۔ جو زندگی ہے اس کو ویسے ہی جینا ہے جیسے ہمارے جسم کے تقاضے ہیں، ویسے ہی ان کو مکمل کرنا ہے، لیکن بس
جن باتوں کو جس انداز میں جہاں جیسے جیسے گویا کہ اگر مثال ہم سامنے رکھیں سیام ہے تو اس میں جو کنڈیشنز ہیں دن میں کیسے رہنا ہے، رات میں کیسے رہنا ہے، کس وقت میں کھانا ہے، کس وقت میں نہیں کھانا ہے، تو بس یہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جیسے جینے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا ہے ویسے ہی وہ جیتے ہیں، اور جب اس کا نتیجہ ان کو ملے گا بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی انسانوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، اور یہاں جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ رؤوف کی ہے کہ وہ رؤوف ہے لوگوں کے ساتھ میں۔ ہمیں سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور سے کہ اللہ کی رضا کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے تابع ہو جائیے، اس کے احکامات کے تابع ہو جائیے، کیونکہ جب آپ اس کے احکامات کے تابع ہو گئے تو اس کی آپ بندگی میں آ گئے، اور جو اگلا حصہ آیت ہے کہ اللہ بندگی کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ تو جب آپ اس کی بندگی میں آ گئے تو ایک طرح سے اس کی رحیمی آپ کے اوپر آ گئی، اور آپ کو ہر طرح کی حفاظت ملے گی، نرچرنگ ہوگی، گروتھ ہوگی، جیسے رحم میں ہوتی ہے۔ یہ بات میں اکثر بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی لطیف رشتہ لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ رحیم ہے اور رحم کرتا ہے، ہم اس کے طلبگار ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کی بندگی میں آ جاتے ہیں، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ آ جاتی ہے اور اس کی پوری توجہ ہماری طرف آ جاتی ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام کے نظام سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ یہاں ایک چیز ہے بڑی اہم ہے، بس بہت مختصر سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز میں لوگوں کو ایڈریس، یعنی جو اس کے قاری ہے اس کو اور ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ کہیں یا ایھا الناس کہہ کے کیا ہے، کہیں ایک یا ایھا الناس ایک بہت ہی جنرل سی ٹرم سے ہے ایڈریس کرنے کی، اے لوگوں۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اس گروپ کو ایڈریس کیا گیا ہے جو اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہم آمادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ہم ایک مومن کی زندگی ہی گزاریں گے۔ ان لوگوں کو یہاں پہ مخاطب بنایا گیا ہے اور ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ محض زبانی کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قول اور فعل میں تضاد ہونے کے بجائے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے اور مکمل طریقے سے ہمیں داخل ہو جانا چاہیے۔ مکمل طریقے سے داخل ہونے کا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر ہم کسی کو غذائی سہولتیں فراہم کرتے ہیں یا خود اپنے لیے غذائی اشیاء لیتے ہیں تو اس میں پانی کی مقدار کو بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ کھانے کی مقدار کو اہمیت ہے۔ تو ایکول پرپورشن میں چیزوں کو ہمیں لینا ضروری ہے اور تمام چیزوں کو لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، صلاۃ کی ادائیگی ہے تو وہ بھی مکمل طریقے سے ہے، اور نظام صلاۃ کی اقامت وہ بھی اپنے آپ میں ضروری ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا جامع سا پیغام ہے کہ ہمیں مکمل طریقے سے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، محض جزوی طور پہ اختیار کر کے ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، اور جیسا آپ نے کہا یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ خطاب مومنوں سے کیا گیا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان لے کے آنا ایک مرحلہ ہے، کیونکہ ایک طرح سے آپ نے اللہ کے قوانین، اللہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، غیب پر ایمان لائے، آپ کے عقیدے کا حصہ بنا۔ لیکن یہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان کس طرح ایکشن میں اور ڈیڈس میں ٹرانسفارم ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی کو کمپلیٹ کرنے کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے۔ میں کچھ سلائڈز کی مدد سے یہاں پہ اس چیز کو سمجھاؤں گا، کیونکہ کچھ بہت ریلیونٹ سلائڈز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں دے دے اور جو محسن ہو،
یعنی احسان کے راستے پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہاں جو بلا کے بعد لفظ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی پوری ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دیا، یہ ایک پہلا انڈیکیشن یا طریقہ ہے اسلام میں پورے آنے کا۔ پوری ہستی یعنی آپ کی پوری زندگی اللہ کے احکامات کی اطاعت میں چلی گئی۔ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا کہ تابع یعنی احکامات پر عمل کرنے والا ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا تابع ہو گیا۔ یہاں پہ بھی کوئی بات آئی اسلم، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلم تو، یعنی میں تیرے احکامات کے تابع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مکمل تمام احکامات کی اتباع کرنا، مجسم اپنے آپ کو تابع بنا لینا۔ اس بات پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں اور ان آیات کو آپ سب کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ کی اتباع کے نام پہ چند احکامات ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، بقیہ احکامات جو قرآن میں ہیں ان کو ہماری اکثریت بالکل نہیں سمجھتی، کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھتی۔ کیونکہ یہ تعلق سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھے بنا جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں آپ سے کیا کہا گیا ہے کرنے کے لیے، تو کس طرح سے آپ اللہ کی اطاعت میں جائیں گے، کس طرح سے اس کی بندگی مکمل ہوگی۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا ہے کہ یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو۔ یعنی پوری زندگی اسلام نے یعنی اللہ کے احکامات میں گزارنی ہے۔ ایمان لانے کا مرحلہ ایک وقت کا ہے، آپ نے ایک عقیدے کو اپنا لیا، لیکن آپ کے تمام شب و روز زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے احکامات سے چلتا ہے، اور وہ کیفیت آپ کے مرتے دم تک رہنی چاہیے۔ اسی بات کی وضاحت اگلے اس آیت میں آئی ہے کہ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مسلم۔ اب یہ جو بیان ہے اور یہ جو کیفیت ہے کہ ہم اسی کے مسلم ہیں، یہ وہی کہہ سکتا ہے اور اسی پہ صادق آتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی مکمل اتباع کرتے ہو، یعنی اللہ کے احکامات سے پوری طرح سے واقف ہو اور ان پہ عمل کرتا ہوا۔ جب بھی یہ جذبہ آتا ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ تصور کریں کہ ایک باپ جو بالکل بستر مرگ پر ہے، موت اس کے نزدیک ہے، اس وقت اسے اپنے بچوں کی، اولاد کی فکر کس چیز کی ہے کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو، یعنی کس کی اطاعت میں رہو گے میرے بعد۔ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ تم میرے بعد کہاں حکومت کرو گے، کہاں کاروبار یا کھیتی کرو گے، پتہ نہیں، اسے فکر یہ ہے کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ اب دیکھیے یہاں وہی بات دوسرے انداز سے کہی جا رہی ہے کہ اے لوگو یا الذین آمنو، پھر انہیں کو خطاب کیا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے۔ یہ بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ ایمان کے مادے میں الف میم نون میں امن شامل ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جو امن کا ضمانتی ہو، یعنی گارنٹر آف پیس۔ اور اللہ کے ناموں میں ایک نام المومن کا بھی ہے، کیونکہ وہ امن کا گارنٹر ہے، اس کا تمام نظام امن کے تحت چلتا ہے، اور اس کے نظام میں، اس کے سائے میں، اس کی اتباع آنے والے نظام امن میں آ جاتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کے نظام امن کو جوائن کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر ہماری شخصیت پہ دکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے امن کو انشور کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر بھی، اپنے ارد گرد بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، خاندان میں بھی، اور جتنے بڑے لیول تک ہم کام کر سکتے ہیں، وی شوڈ انشور پیس۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے،
تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے وقت تک اسلام کے احکامات کی اتباع کرتے رہنی ہے۔ ایک اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے، میں پھر اس کی وضاحت سم اپ کر دوں گا کہ قیامت کے تعلق سے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی طلب انسان کو بہت ہوتی ہے، اولاد کی بھی اور مال کی بھی، کہ اس دن قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ وہی سبمسو ہارٹ، وہی نفس جو تمام زندگی اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے ایک سلیم پیکر میں آ گیا، قلب سلیم بن گیا، پوری طرح سے اللہ کی اطاعت میں گیا ہوا قلب اور نفس۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے حکم دیا جاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اس شکل میں لے گئے۔ تو اپنے نفس کو قلب سلیم بنانے کے لیے، کیونکہ یہ گریجول پروسیس ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کو قلب سلیم سے جوڑیے۔ روز مرہ کی زندگی میں، کیونکہ دیکھیے جو اللہ کے احکامات ہیں جن کی اتباع کی یہاں بات ہو رہی ہے، بلکہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت یہ بتائی جائے کہ ان پہ عمل کیے بنا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نحنو لہو مسلمون، ہم جب ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے تمام احکامات کی اتباع کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام احکامات سے واقف ہوں، یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ تو یہ قرآن کے جتنے احکامات ہیں، اگر جس نے بھی قرآن کو پورا ترجمے سے پڑھ رکھا ہے سمجھ کے، وہ اس کو یہ بات محسوس ہونے کی ہوگی کہ وہ وقت کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، they are spread over time۔ کیونکہ جو احکامات مثال کے طور پہ آپ کی خاندانی زندگی کے ہیں یا ازدواجی زندگی کے ہیں، وہ جب آپ بچے ہیں تو آپ پہ نہیں لاگو ہوتے، کیونکہ ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، ابھی آپ کی گھر گرہستی نہیں ہے، ابھی آپ کی اولادی نہیں ہے، ابھی آپ نے کوئی معاش شروع نہیں کری، کوئی بھاگ دوڑ نہیں شروع کری، تو یہ احکامات آپ کے، لیکن اس وقت کے یعنی بچپن کے اس وقت کے جو احکامات ہیں وہ آپ پہ لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ پرماننٹ ویلیوز ہیں قرآن کی، ہمارے اخلاق، کردار اور معاملات سے لے کے جو بچپن سے لاگو ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہماری عمر اور وقت بڑھتا ہے، قرآن کے نئے نئے احکامات ہمارے اوپر لاگو ہونے ڈیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے۔ تو گویا زندگی کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں، اور روز صبح شام میں ہماری زندگی اگر اللہ کے احکامات کے تحت گزر رہی ہے تو ہمارے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اور یہ وہی گروتھ ہے جس کے نتیجے میں فلاح کی ضمانت دی گئی ہے کہ قد افلح من زکاہ۔ تو یہ وہی نفس کی گروتھ ہے جو روز مرہ ہم جب قرآن کے احکامات پہ چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب پوری زندگی ہمارے اس سے گزرتی انداز سے گزرتی ہے، تو ایک قلب سلیم وجود میں آتا ہے، اور وہ بہترین چیز ہے جو ہم اللہ کے حضور میں لے کے جائیں۔ اور دو جگہ جو ان آیتوں میں ذکر کیا گیا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم ہو، یعنی مرتے وقت تک ہمارے اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کسی اسٹیج پہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا کا پورا اسلام میں آ گیا، یہ پوری زندگی کا پروسیس ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس آیت میں جو آگے بات کہی گئی ہے کہ شیطان کے راستوں پر مت چلو، تو یہ اللہ کے احکامات سے بھٹکانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، یا تو میرا اپنا نفس ہوتا ہے، میری خواہشات ہوتی ہیں جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہ جو خواہشات ہیں انسان کو خود غرض بناتی ہیں، مفاد پرست بناتی ہے، وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے اور اپنے مفاد کی سوچتا ہے۔ تو نہ ہمیں اپنے نفس کی، یعنی وہ نفس جو شیطانی کی کیفیت میں ہے، نہ ہمیں باہر جو دیگر افراد یا گروپس یا جماعتیں ہیں جنہوں نے انہی خواہشوں کے تحت کچھ نئے پیراڈائمس یا آئیڈیالوجیز یا قوانین یا طریقے بنا رکھے ہیں، نہ اس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ مثال طور پہ آج کے زمانے میں جو شو بازی اور اسراف کا اور ویسٹیج کا ایک طریقہ بن گیا ہے، یہ ایک سماج کا شیطانی عمل ہے جو ہم پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسی دکھاوے کے ساتھ جئیں، ہم اپنے فنکشن اسی دکھاوے کے ساتھ کریں۔ تو یہاں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ نہ یہ باہر کے پریشرز، نہ میری اندر کی خواہشات مجھے اللہ کے راستے سے نہ ہٹائے، کیونکہ یہ سب شیاطین کے راستے ہیں۔
شیاطین کے قدم ہیں جن کے پیچھے ہم چلیں گے اگر تو ہم بربادی کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہاں بہت واضح یہ حکم دیا یعنی سمجھایا گیا ہے ہمیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وقت ہے اور لے لیں یا آپ ختم کریں طارق صاحب اس آیت کے ساتھ ہم آج کا۔ ویسے ایک آیت لے سکتے ہیں۔ اچھا بہتر ہے، تو بسم اللہ۔ جی، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم دلیلوں کے آ جانے کے بعد پھسل گئے پس جان لو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں بھی بہت ہی مختصر انداز میں بہت ہی جامع پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے دلیلیں موجود ہیں، بس ہمیں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور آیات کتاب اور آیات کون، آیات کائنات، یعنی جو ہماری چاروں طرف آیتیں پھیلی ہیں وہ، اور جو آیتیں قرآن مجید کی شکل میں کتاب میں موجود ہیں وہ، ان پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا نہیں کیا تو اس کے بعد بھی ہم پھسل گئے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ مختلف ہم دیکھیں گے مختلف آیات کے اختتام میں یہ بعض صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں ایک انڈیکیٹر ہے، ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اس کی عظمتیں کتنی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا چاہیے، اور ویسے ہی قول اور عمل دونوں اعتبار سے اس کا پھر اظہار بھی ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ دیکھیے جب بینات کا یہاں لفظ استعمال ہوا، یہ کھلی ہوئی نشانی، یہ کھلی ہوئی آیات جب اللہ نے واضح، کیونکہ قرآن بار بار اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ کھلے ہوئے پیغام ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، تو جب اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم اگر پھسل جاتے ہیں، اپنی خواہشہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ زبردست قوت والا ہے، غالب ہے۔ یہاں اس میں دیکھیے ایک بات میں ضرور پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کھلی ہوئی آیات آئی ہیں، لیکن انہی کے لیے تو کھلی ہوئی آیات ہوں گی جو ان کو سمجھیں گے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک بند کتاب میں لکھی ہوئی آیات ہے، یہ کائنات ہے جس کے مناظر سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، آنکھیں سیکتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، لیکن ان کائنات کو جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، جن سے ہم سکون پاتے ہیں، ان پہ غور و فکر و تدبر نہیں کرتے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اور دوسرے ان کی کارکردگی سمجھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ قدرت کے کارخانے میں اللہ کی تخلیقات کس طرح کام کر رہی ہیں، ہم بھی اس کی ایک مخلوق ہیں، ہم بھی اس کی ایک تخلیق ہیں، ہمیں کس طرح کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ دونوں طرح کی آیات کی اہمیت اور وجہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کائنات کی آیات کو سمجھ کے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور قرآن کی ہدایت کو، قرآن کی آیات کو سمجھ کے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو ان آیات کو سمجھے گا، وہ کھلی انہی کو دکھیں گی جو ان کو پڑھے گا۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ نہ کوئی قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، نہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، تو ان کے لیے تو سوائے اس کے کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلیں یا سماج کے طور طریقوں پہ چلیں، یا جو آبا و اجداد سے چیزیں چلی آ رہی ہیں دین کے نام پر اس پہ چلتے رہیں، تو یہ سچویشن یقیناً بے انتہا ڈسمل بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے، اور ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس طرح کی طرز زندگی میں ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں، اور کیوں ہم قرآن کی طرف نہیں آتے اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میرے خیال میں اگلی آیت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اسے بھی لے لیں ہم، تو یہ موضوع یہاں پہ مکمل ہو جائے گا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا پھسل جانے والے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں اور ملائکہ آئیں، جبکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سارے معاملات لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جائیں گے، یعنی جن پر فیصلہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا۔ اس آیت میں پچھلی چونکہ آیت سے متعلق ہے اور اس میں پھسلنے والوں کی بات کی جا رہی ہے جیسے پچھلے، تو اس میں یہ تسلسل کے ساتھ میں ہے کہ اب جب لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں، آیات کتاب بھی موجود ہیں اور آیات کائنات بھی موجود ہیں، پھر بھی لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ حالانکہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ فیصلہ کس بات کا ہو چکا ہے کہ اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوگا، برے اعمال کا نتیجہ برا ہوگا، اور ان اعمال کے نتائج کے اظہار کے لیے فائنل رزلٹ اور جو ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے اس کے لیے جو موقع محل جو بھی ہوگا وہ موت اور موت کے بعد
میدان حشر میں سب کا یکجا ہونا اور پھر وہاں سے جنت اور جہنم کے فیصلے سنائے جائیں گے. یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. اسی تمام چیزوں کے طے ہونے کو اس انداز میں واضح کیا گیا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ کہ فیصلہ ہو چکا ہے, معاملات طے کیے جا چکے ہیں. آخر پھر کس بات کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ اس سے پہلے کے الفاظ آیات جو بھی حصہ ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا استعجاب ہے, تعجب ہے کہ آخر سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے لوگ. سمجھ جانا چاہیے کیونکہ تمام چیزیں اب طے شدہ ہیں. جو لوگ نفس کے بندے ہوتے ہیں, اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے, ان کے اندر جو ہٹ دھرمی اور ضد ہوتی ہے, تو اس کے تحت ہم دیکھیں گے قرآن میں 2 طرح کے مطالبے ان کے ہوتے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جب رسول ان سے حق کی بات کہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے اچھا اگر تم یہ صحیح ہے تو جس عذاب پہ تم بات کرتے ہو اس کو لے کے آ جاؤ. تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ملائکہ اتر آئے اور بعض لوگ سائے میں اللہ آئے. دوسرا یہ کہ دوسری کیٹیگری ان ضدی لوگوں کی اور گھمنڈی لوگوں کی ہوا کرتی تھی کہ یہ آیت ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی ہے, ہمیں سامنے اتار کے لا کے دکھاؤ, آسمان سے کوئی چیز لا کے دکھاؤ, فرشتے اتار کے دکھاؤ. تو یہ دونوں کیفیات کا احاطہ کرتی ہے یہ آیت جو ہے. اور اس کے بعد اصل چیز یہ کہی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو جیسا عمل کرے گا اسی کے حساب سے اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. دوسرے ہر چیز کا اللہ کا وقت ہے اور اسی کے مطابق وہ ہوگی. ان کے مانگنے سے نہ عذاب آ جائے گا اور فرشتے اتر آئیں گے, اور نہ ان کو اس طرح کے کوئی نشانیاں دکھائی جائیں گی, کیونکہ اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے اور جس انداز سے اس کے قوانین چلتے ہیں اس کائنات میں, ہر چیز اسی کے حساب سے ہوگی, کیونکہ ہر کام کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے اور وہیں پہ اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. تو یہاں کسی کی خواہشات سے جو لوگ مانگتے تھے کہ صاحب نشانی اتار آئیں یا یہ کہ عذاب اتار آئے, تو ہر چیز چونکہ اس کا وقت طے ہو چکا ہے اللہ کے قوانین کے تحت, لہٰذا وہ چیز اسی طرح ہوگی. کسی کے مانگنے یا فرمائش کرنے سے نہ اللہ کے قوانین بدلتے ہیں, نہ وہ اس کی حکمت میں کوئی تبدیلی آتی ہے. تو میرے خیال میں آج ہم یہاں رکتے ہیں جی, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.